Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. आज का जो लेक्चर है वो है डॉलर्ड और मिलर का नज़रिया. ठीक है, डॉलर्ड एंड मिलर्स लर्निंग थ्योरी क्या है. ये नज़रिया मौलजाती और तजर्बाती माहिरीन की गहरी तहकीक पर मुबनी है. इन दोनों ने हुल के नज़रिया तक़वियत को अपनाया और इसे सादा बनाकर इसकी वजाहत की ताकि इसे मौसर तरीके से समाजी और तिब्बी मैदान में इस्तेमाल किया जा सके. ठीक है, मिलर की खिदमात तजर्बाती नफ्सियात में ज़्यादा हैं, जबकि डॉलर ने समाजी नफ्सियात जो सोशल साइकोलॉजी है और इल्मुल इंसान को अपना मौजू बनाया. इसके बावजूद दोनों माहिरीन मुश्तरका ख़यालात के हामिल हैं. इन दोनों ने हुल के नज़रिए को समाजी मसाइल पर लागू करते हुए एक किताब लिखी जिसे सोशल लर्निंग इमिटेशन कहा जाता है. समाजी आमोजिश और तकलीद. समाजी आमोजिश क्या होता है? सोसाइटी से सीखना. तकलीद क्या होता है? इमिटेट करना, मॉडलिंग करना, दूसरों को शाउरी या लाशाउरी तौर पर जानना और उनकी तकलीद करना. ठीक है, इसे कहा जाता है इमिटेशन, तकलीद. जबकि शख्सियत और मालजत नफ्सियात से मुतल्लिका मसाइल के लिए शख्सियत और नफ्सी तरीका इलाज यानी पर्सनैलिटी एंड साइकोथेरेपी के नाम से दूसरी किताब लिखी. पर्सनैलिटी क्या होती है? इंसान की शख्सियात का मजमूआ होती है. साइकोथेरेपी क्या होता है? नफ्सी तरीका इलाज होता है, यानी इलाज क्या होता है, थेरेपी दी जाती है. इन माहिरीन का कहना है कि फ़र्द शख्सी खसूसियात भी इसी तरह सीखता है जिस तरह वो दीगर महारतें सीखता है. ठीक है, शख्सी खसूसियात भी इसी तरह सीखता है जैसे वो दीगर महारतें सीखता है. जो काम वो करता है इसी तरह से शख्सी खसूसियात भी जो है वो सीखी जा सकती हैं. अच्छा इन्वायरमेंट है तो अच्छी पर्सनैलिटी होगी, बुरा इन्वायरमेंट है तो बुरी पर्सनैलिटी होगी. जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है. अगर वो उस माहौल से अच्छी आदत सीख सकता है तो उसी माहौल से वो बुरी आदत को ख़त्म भी कर सकता है. ठीक है, आमोजिश के ज़मन में डॉलर्ड और मिलर ने जिन 4 अवामिल का तज़किरा किया है वो दर्ज ज़ैल है. उसमें सबसे पहले आ जाता है ड्राइव, जिसे मुहर्रिक कहा जाता है. ड्राइव क्या होता है? मुहर्रिक. ठीक है, आमोजिश के लिए मुहर्रिक का होना एक बुनियादी शर्त है. लर्निंग के लिए क्या है? ड्राइव होना ज़रूरी है. बच्चों में इन मुहर्रिकात की नवीस जिस्मानी होती है, लेकिन तालीम और तजर्बे के नतीजे में दूसरी चीज़ें भी मुहर्रिक का दर्जा इख्तियार कर लेती हैं. उसके बाद आ जाता है क्यू. अशारा क्या होता है? बैरूनी मुहीज के बायस उज़विया में तगय्युर पैदा होता है जिसे क्यू कहा गया है, अशारा कहा गया है. इसकी वजह से उज़विया रद्द-ए-अमल पेश करता है. इसकी अहमियत मुहीज से भी कुछ बढ़ के है. बैरूनी मुहीज से जो तहीज पैदा होता है वो क्यू होता है और ये क्यू ही रद्द-ए-अमल की नौइयत और सिमत का तयन करता है. इन अशारात के मुख्तलिफ होने की वजह से हमारे रद्द-ए-अमाल जो होते हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं. ये अशारात बसरी, समय या किसी और हिस्से मुतल्लिक हो सकते हैं. थर्ड पॉइंट आता है इसमें रिस्पॉन्स क्या होता है, रद्द-ए-अमल क्या होता है. मुहीज और अशारे के जवाब में उज़विया जिस सरगर्मी का मुज़ाहिरा करे वो रद्द-ए-अमल कहलाता है. तक़वियत जो इसका फोर्थ पॉइंट है, रिवार्ड जिसे कहा जाता है. इनाम या तक़वियत वो अंसर है जो उज़विया को तहरीक देने वाले मुहर्रिक की क़ुव्वत में तख़फ़ीफ़ का सबब बनकर एक खुशगवार तासुर पैदा करता है. ठीक है, तक़वियत क्यों दी जाती है? किसी भी इंसान को अच्छा या बुरा अमल सिखाना हो तो उसके लिए रिवार्ड रखा जाता है, जिसके नतीजे में इंसान जो है वो रद्द-ए-अमल सीखता है. उसे पता होता है कि बाद में इसको रिवार्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा. डॉलर्ड और मिलर का कहना है कि तकरार से हमेशा महारत पैदा नहीं होती, बल्कि सिर्फ तकरार अशारे और रद्द-ए-अमल का ताल्लुक मजबूत करती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी. क्या होता है? शख्सियत की साख्त क्या है. डॉलर्ड और मिलर ने शख्सियत की साख्त के हवाले से आमोजिश और नशोनुमा पर ज़्यादा ज़ोर दिया, जबकि नाकाबिल तगय्युर अवामिल को बहुत कम अहमियत दी गई है. इनका कहना है कि फ़र्द की शख्सियत मुहीज और रद्द-ए-अमल की बुनियाद पर सीखे हुए अफ़ाल के मजमूए का नाम है. ठीक है, जो मश्क के नतीजे में, एक्सरसाइज के नतीजे में हैबिट बन जाते हैं. गोया आदत, मुहीज और रद्द-ए-अमल के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुक मजबूती का एक नाम है. ठीक है, रद्द-ए-अमल पर तक़वियत मिले तो आदत पुख्ता हो जाती है. आदत ही वो बुनियादी तसव्वुर है जिससे डॉलर्ड और मिलर का नज़रिया आमोजिश समझा जा सकता है. ठीक है, इसकी बुनियाद तलाज़ुम पर है. ठीक है,
تلازم کیا ہوتا ہے؟ تعلق جوڑنا۔ یہ تلازمات یا عادات سیکھی جاتی ہیں۔ اس میں نہ صرف خارج مہیجات اور ظاہری کردار میں تعلق شامل ہے بلکہ اندرونی کردار میں بھی یہ تلازم قائم کیا جاتا ہے۔ شخصیت کو سمجھنے کے لیے فرد کا عاداتی نظام زیادہ اہم ہے، یعنی فرد کن ماحول میں کیوز کے جواب میں کیسا کردار پیش کرتا ہے۔ فرد کا کردار بنیادی جبلات اور اکتسابی تحریکات میں مبنی ہوتا ہے۔ جبلات کیا ہوتی ہیں؟ بائی برتھ ہوتے ہیں۔ اکتسابی کیا ہوتا ہے؟ اسے لرنڈ کہا جاتا ہے، جو کہ انسان سوسائٹی سے سیکھتا ہے۔ فرد دونوں کی تسکین کرنا چاہتا ہے۔ جن رد عمال یا کرداری نمونوں کو تقویت ملتی ہے انہیں بار بار دہراتا ہے، جو بالآخر ہیبٹ بن جاتی ہیں۔ یہ عادات ہی شخصیت کی تعمیر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ڈالرڈ اور ملر کا اسٹرکچر آف پرسنالٹی۔ کلیئر؟ نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈائنامکس آف پرسنالٹی کیا ہوتا ہے۔ ڈالرڈ اور ملر نے محرکات کی ماہیت واضح کی ہے۔ انہوں نے محرکات کی نشو و نما پر قدر تفصیل سے روشنی ڈالی، لیکن محرکات کی اقسام واضح نہیں کی ہیں۔ انہوں نے چند اہم محرکات کا تذکرہ کیا ہے جو ان کے تجزیے کے لیے جو لاہ عمل اختیار کیا گیا ہے وہ دیگر محرکات پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ یعنی انسانی کردار پر اکتسابی محرکات کے بالخصوص پیچیدہ اور گہرے اثرات ثبت ہوتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ اکتسابی محرکات بنیادی محرکات کی بنیاد پر ہی سیکھے جاتے ہیں۔ محرکات جو ہوتے ہیں، اکتسابی محرکات، لرن موٹیویشنز جو ہوتے ہیں، موٹیوز جو ہوتے ہیں، وہ صرف بنیادی محرکات کا چہرہ مہرہ ہوتے ہیں۔ نشو و نما کے عمل میں فرد ثانوی محرکات سیکھتا ہے۔ تعلیم اور تجربے کے نتیجے میں بہت سی دوسری چیزیں بھی محرک کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ محرکات ثانوی محرکات کہلاتے ہیں۔ بنیادی محرکات میں بھوک، پیاس، سردی، گرمی، یہ سب کیا ہیں؟ بنیادی ہیں، بیسک موٹیوز ہیں۔ جو سیکنڈری موٹیوز ہوتے ہیں اس کے اندر دوسری چیزیں آ جاتی ہیں، جاب، سیلری، کوئی چیز حاصل کرنا، انعام وغیرہ، ٹوکن وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہیں؟ سیکنڈری موٹیوز ہیں۔ فرد کا بیشتر کردار اسی قسم کے محرکات کے نتیجے میں واقع ہوتے ہیں۔ اس کی اگزامپل، بچے کو غلط کام کرنے پر سزا ملتی ہے جس سے بچے میں خوف اور تشویش کا اظہار ہو جاتا ہے، بچہ اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے، انگزائٹی اور خوف کا، یا ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہی عمل بار بار دہرایا جائے تو یہ خوف، تشویش اور شرمندگی جو ہوتی ہے ثانوی محرک کا درجہ لے لیتی ہے۔ بعد میں غلطی ہونے یا غلط ہونے کے خیال سے ہی یہ محرک بیدار ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں فرد متوقع خوف، تشویش یا شرمندگی سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی رد عمل سیکھ لیتا ہے جو اسے نجات دلا سکے۔ کلیئر؟ یہ تھا آپ کا ڈائنامکس آف پرسنالٹی۔ ڈیولپمنٹل پرسنالٹی کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی کیا ہے؟ ڈالرڈ اور ملر کا کہنا ہے کہ اس بات کا مطالعہ کیا جانا چاہیے، جو کہ بہت اہم ہے، کہ شیر خوار ایک بالغ کے درجے تک کیسے پہنچتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فرد میں دو طرح کے رد عمال پائے جاتے ہیں، پیدائشی رد عمال اور اعلیٰ ذہنی عمال۔ ٹھیک ہے، ان نیٹ اکوپمنٹ جو ہوتا ہے اسے پیدائشی رد عمال کہا جاتا ہے، یعنی جبلی کرداری صلاحیت۔ پیدائش کے وقت اس کے فوری بعد جو ہوتا ہے نومولود کے پاس اظہار کے طریقے بہت محدود ہوتے ہیں۔ بچہ پہل تو اسپیسیفک ریفلیکسز ہی پیش کرتا ہے، انعکاسی رد عمال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ رد عمال کی ترتیب جو ہے وہ پیدائشی طور پر بنی ہوتی ہے، اس کی ہیرارکیز آف رسپانسز جو ہوتے ہیں وہ سٹارٹنگ سے ہی بنے ہوتے ہیں، یعنی کچھ عمال پہلے پیش کی جاتے ہیں کچھ بعد میں۔ مثلاً یہ بات طے شدہ ہے کہ بچہ پسندیدہ محیط سے پہلے تو بچنے کی کوشش کرے گا، پھر رونے لگے گا۔ تیسری بات یہ کہ بچے میں بنیادی محرکات کا مجموعہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پیدائشی رد عمال یعنی نومولود جو ہے اس کی فرسٹ سٹیج جو فرائڈ کے اکارڈنگ ہے اورل سٹیج ہے، اس میں بچے کا تعلق صرف منہ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے روتا ہے، چینکتا ہے، چلاتا ہے، جب اسے فیڈ کرایا جاتا ہے تو وہ پھر نارمل ہو جاتا ہے۔ اور بچے جو ہیں وہ کس طرح رسپانس کرتے ہیں سٹارٹنگ میں تو اسپیسیفک ریفلیکسز ہی کرتے ہیں، پھر ان کی جو ہیرارکیز ہوتی ہے رسپانس کی وہ پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ کلیئر؟ نیکسٹ ہے، گویا ابتدا میں فرد مخصوص مہیجات کے جوابات میں چند مختلف قسم کے رد عمال پیش کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس آتے ہیں،
امپورٹنٹ پوائنٹس آف ڈیولپمنٹ یعنی نشوما کے اہم نکات کیا ہیں. اس میں فرسٹ پہ آتا ہے نئے مہی ایجاد کا ارتقاء، اقتصابی محرکات کا آغاز، موجودہ رد عمال کا نئے مہی ایجاد پر اطلاق کرنا، مہیج اور رد عمال کے درمیان تعلقات کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہائر مینٹل پروسیس کون کون سے ہیں. ہائر مینٹل پروسیس میں کیا آتا ہے؟ ماحول سے تعامل کے لیے فرد دو مختلف طرح کے ذہنی اعمال اختیار کرتا ہے. ایک تو وہ ذہنی عمل ہے جس میں براہ راست ایک ہی مہیج کو رد عمل پیش کیا جاتا ہے. دوسری قسم اندرونی اعمال کی پیداوار ہوتی ہے. یہ دوسری قسم کے جو ذہنی اعمال ہوتے ہیں وہ اعلیٰ ذہنی اعمال کہلاتے ہیں. جنرلائزیشن کیا ہوتا ہے؟ تمیم. فرد ایک جیسے واقعات یا تجربات کے نام رکھتا ہے، انہیں لیبل کرتا ہے اور ایک جیسے لیبل والے مختلف واقعات کی تمیم وضع کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. جنرلائزیشن ویسے جس کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ، جنرلائز کرنا، یعنی کوئی بھی انسان جب زندگی میں کسی ایک واقعے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اسے پھیلا دیتا ہے پوری زندگی پر، تو اس کو اوور جنرلائزیشن کہا جاتا ہے. جیسے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایک بار پیپر میں سے اگر فیل ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی پیپر دوں گا میں فیل ہی ہوں گا، اس لیے وہ اس چیز کو اوور جنرلائز کر دیتا ہے. زندگی میں کبھی بھی وہ ٹیسٹ نہیں دیتا کہ وہ فیل ہو جائے گا، یہ سوچتا ہے. اسے اوور جنرلائزیشن کہا جاتا ہے. جنرلائز کرنا ایک ہی واقعے کو جس میں وہ ناکام ہوتا ہے صرف اسی میں رہنا، لیکن جب اس کو اوور جنرلائز کر لیا جائے، پوری لائف پہ پھیلا لیا جائے تو اس کو اوور جنرلائز کرنا کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے سوشل کانٹیکسٹ کیا ہوتے ہیں، سماجی پس منظر کیا ہوتا ہے. ڈالرڈ اور ملر نے فرد کے سماجی پس منظر کو نمایاں اہمیت دی ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انسانی کردار صرف اس ثقافتی پس منظر میں مکمل طور پر سمجھا جا سکتا ہے جہاں فرد پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سماجی ماہرین انسانیت جو ہے آموزش کے حالات کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جبکہ آموزشی نفسیات محض آموزش کے قوانین سے بحث کرتی ہے. آموزش کے قوانین بھی آپ جو ہے لرننگ کے چیپٹر میں بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ پرسنالٹی کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر آ جاتا ہے ڈالرڈ اور ملر نے تحلیل نفسی کے اس نظریہ سے متفق ہیں، جو سائیکو انالیسس کا نظریہ تھا، جو اس کی تھیوری تھی فرائیڈ کی، اس سے متفق ہیں کہ بچے کی زندگی کے جو ابتدائی 6 سال ہیں اس کی آئندہ زندگی کے کردار کا تعین کرتے ہیں. فرائیڈ نے فرسٹ 5 سٹیجز کی بات کی تھی کہ انسان جو بھی سیکھتا ہے وہ فرسٹ ارلی 5 سٹیجز جو ہوتی ہیں اس میں سیکھتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سیکھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہاں فکسیشن ہو جاتی ہے تو وہ فکسیشن جو ہوتی ہے جب بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے اس کی پوری لائف میں اسی جگہ پہ وہ فکسیشن جو ہے وہ رہتی ہے. بچپن کے تجربات فرد کی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں. والدین بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں، انہیں مختلف طور طریقے سکھاتے ہیں. اس دوران والدین کا رویہ اور تقویت کا انداز بچوں کی شخصیت کو شدت سے متاثر کرتا ہے. بہت سی ثقافتوں میں بچوں سے مختلف قسم کی غلط توقعات بھی وابستہ کر لی جاتی ہیں. ان میں سے کچھ توقعات ایسی ہوتی ہیں جو بچے میں ہیجانی، ابتری اور کشمکش پیدا کرتی ہے، کانفلکٹ پیدا کرتی ہے. کانشیس کانفلکٹ ہو جاتا ہے جو فرد طفولیت سے بچپن کے دوران سیکھتا ہے، وہ بعد والے ادوار میں شدید ہیجانی مسائل کا باعث بنتی ہیں. ڈالرڈ اور ملر نے 4 ایسے مراحل کا ذکر کیا ہے جس میں نشو و نما جو ہوتی ہے برے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں. اس میں کیا آتا ہے؟ فیڈنگ سچویشن ان انفینسی آ جاتا ہے، ٹوائلٹ ٹریننگ، ارلی سیکس ٹریننگ آ جاتا ہے، ٹریننگ اور کنٹرول آن ایگریشن، ٹریننگ فار کنٹرول آن ایگریشن. ٹھیک ہے. ڈالرڈ اور ملر نے انسانی نشو و نما میں لینگویج کو بہت زیادہ اہمیت دی اور کہا ہے کہ کردار کے لاشعوری عوامل کرداری فسادات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ جو پوائنٹس ہیں، جو 4 پوائنٹس ڈسکس نہیں کرنے کی ضرورت، یہ جسٹ اس کی آپ مینشن ہی کر دیں تو بہت ہے. کرٹیسزم کیا ہے؟ تنقید. اس نظریہ کی تحلیل نفسی جو ہے سائیکو انالیسس جو اس کے میں خاصی مشابہت پائی جاتی ہے. یہ نظریہ معروضی اور وظیفی ہے مگر وجدانی پہلو کے بارے میں خاموش ہے. ٹھیک ہے. ان تمام اعتراضات میں مہیج، رد عمل اور تقویت پر مبنی ان تصورات کو ذہنی مریضوں کے علاج کے لیے کامیابی سے استعمال کیا گیا ہے. کرداری طریقہ علاج مختلف اقسام اس نظریے کو مد نظر رکھ کر تشکیل دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھا ڈالرڈ اور ملر کا نظریہ. یہ رہی آپ کے بک کے پیجز، جو پوائنٹس بتائے گئے ہیں جسٹ آپ نے وہی کرنے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.